अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इनोग्राफी बाय एन फातिमा में आप सबको खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा नावल दिल कर दिया कुर्बान का सीज़न 2, जो कि बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो पढ़िए और एंजॉय कीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और नावल की एक साथ को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। लाजमी बताइए कि नावल आपको कैसा लगा। इस नावल के जुमला हुकूक मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। बराए करम इसे किसी भी किस्म की वेबसाइट, ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पर अपडेट करने से गुरेज कीजिए। ये एक तख्लीकी अफसाने पर मुश्तमिल कहानी है जिसमें लिखे गए किरदार, वाक़यात और जगहों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। एंजॉय रीडिंग। या मुबद्दिल सय्याति बिल हसनात, ए बुराइयों को अच्छाइयों से बदलने वाले। बाब आगाज़ फरीब। आंधी बदस्तूर गुर्रा रही थी। बंद खिड़कियों पर नन्हे नन्हे कंकड़ बज रहे थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की सनसनाहट का शोर रात की तारीकी में माहौल को और भी पुरस्कार बना रहा था। तेज हवाओं की वो दिल दहलाती चीखों पुकार रगों को चीरती महसूस हो रही थी। उसमें हिलने तक की सकत नहीं थी, लेकिन उसे अपना रुआ रुआ हसास और बेदार मालूम हो रहा था। तमतमाते चेहरे पर खाक के ज़र्रात तक का लम्स महसूस हो रहा था। ठंडे सूंधे चमकते हुए रात ज़र्रात उसके निडाल चेहरे को वहशियाना अंदाज से छू छू कर अब बेजान होकर दिल में जाए पना तलाश करने लगे थे। जान बचाने के चक्कर में उसका ट्रांसमीटर भी न जाने कहाँ गिर चुका था। वो इस हौलनाक इलाके में इस तूफान को झेलना मुकम्मल अकेली थी। अपनी टीम से राब्ता मुनक़ता हुए सब घंटे से ज़ायद हो रहा था। पैर पे लगा जख्म, खंजर का जख्म उसकी खतरा खतरा करके जान खींच रहा था। उन महशर के हथों दोबारा चढ़ जाने का खौफ चारों तरफ से उसके सर पर मंडला रहा था, लेकिन उसे यहाँ से सही सलामत अपनी टीम तक पहुँचना था। उसे किसी भी हाल में खबर एजेंट 9 तक पहुँचानी थी, फिर चाहे इस खबर को देने के बाद एजेंट 9 उसकी जान ही क्यों ना ले लेता। काफ़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद जब सांसें कुछ हमवार हुई तो उसने अपने वजूद की हर रग से उठते दर्द को दबाने अनाबी लब दांतों तले दबाए और ख़ुद को कोहनियों के बल नींद दराज करते रोशनदान में घसीटना शुरू किया। बादामी रंग लकड़ी के बने चिकने फर्श की बदौलत उसे खुद को घसीटने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। इस घर में इस वक्त घुप अंधेरा था। मतलूबा मकाम तक पहुंचकर उसने कपकपाते हाथों से आतिशदान सुलगाने माचिस तलाश की और देखते ही देखते आबादी से दूर घने जंगल में रात के घुप अंधेरे में ये डूबा लकड़ी का छोटा सा घर यकबैक रोशन हो गया। वो तो शुक्र था कि अस्फ़हान ने उसे इस जगह के बारे में पहले इत्तला दे रखी थी, वगरना आज उसका इस दोज़ख से बाहिफाजत निकल पाना नामुमकिनात में से था। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। सुनहरी लकड़ी को झलसाते शोलों की चमक में उसका गुलाबी चेहरा दर्द की शिद्दत की वजह से खंदारी अनार के खुशनुमा दाने की मानंद सुर्ख हो रहा था। गुलाबी होंठ सिकुड़कर सफ़ेद पड़ गए थे। आग रोशन करने के बाद उसने हिम्मत मुजतमा किए चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे वहाँ महज 2 गड में अटे सोफे, एक रोशनदान और एक सुराही और प्याले के सिवा कुछ नजर न आया। एक तकलीफ ज़दा सांस अंदर खींच कर वो अपने बाएं पैर पर पूरा वजन डालकर उस सराही तक आई और ख़ुद को बहाल करने पानी हलक से उतारा, जो तवील मसाफत भाग कर तय करने की वजह से कांटों की जद में गिरा महसूस हो रहा था। यखबस्ता मौसम की बदौलत पानी भी भला का ठंडा मालूम हुआ था, लेकिन जो भी था इस वक्त उस पानी के चंद घूंट उसकी रगों को कुछ पुरसुकून कर गए थे। पानी पीकर उसने कुछ लम्हे अपने मुंतशिर धड़कनों को एतदाल पे लाने की कोशिश की और फिर अपने दिल पर हाथ रखते आंखें बंद की तो गुजरे 2 महीने का तमाम अहवाल उसके हिसाब पे हावी होने लगा। उन बंद आंखों की स्याही में वो एक मंजर में खोती चली गई। ये मिशन मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर अजीज है और मैं इसमें किसी भी एजेंट की कोई कोताही, लापरवाही या बेवकूफ़ी क़तई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सब भी इस मिशन को अपने खून जिगर लगाकर मेरे साथ पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। ठंडी ठहरी वो मुनफरिद आवाज़ ने यकलखत ही उसके जिस्म पर रोंगटे खड़े कर दिए, जिसके बायस उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। गुलाबी यकबस्ता गालों को रगड़ते उसने जैसे खुद से अहद लिया था। अस्वी ने कहा था कि अगर मैं शहर की पहली किरण फूटने से उस पर राब्ता नहीं कर पाई तो वो मेरी मदद को यहाँ पहुँच जाएगा। मुझे पुरसुकून रहना होगा। मुझे यकीन है वो मेरी मदद को ज़रूर आएगा। अब सिर्फ वही है जो इन सबको मौत के जंगल से बचा सकता है। उसने धीरे से दाएं पैर का पंजा सफ़ेद पिंडी से ऊपर किया तो जख्म पर बंधा कपड़ा भी खून से बदरंग हो चुका था। सर्द हवा के तेज़ झोंकों के बायस उसकी पिंडलियाँ बर्फ़ की सिल की मानंद हो चुकी थीं। तकलीफ की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। दिल में कई तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। टांगें काँप रही थीं। जिस्म रफ्ता रफ्ता अपनी तवानाई खो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। उसे लड़ना था। उसे अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क के लिए लड़ना था। वो अपनी मिट्टी से, अपने रिश्तों से, अपने आप से इतनी बड़ी गद्दारी हरगिज़ नहीं कर सकती थी।
اسے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا تھا۔ 20 جولائی 2019 گزشتہ روز سناٹے دار بارش برسنے کے بعد شہر اقتدار کی اب ہر شے نکھری نکھری نظر آئی تھی۔ چمکتی تارکول کی نم کشادہ سڑکوں پر تیزی سے رواں دواں فوجی پروٹوکول میں کئی گاڑیاں شہر کو بیک وقت ایک عجیب ہی تحفظ و خوف کے حصار میں لپیٹے ہوئے تھیں۔ سارے ملک میں کل وادی تیرا میں کیے جانے والے آپریشن انتہائی خطرناک دہشت گردوں کی موت کے چرچوں کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والے فوجی جوانوں اور زخمیوں کی بھی خبریں ٹی وی پر گردش کر رہی تھیں۔ شہید ہونے والے فوجیوں کو تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا تھا۔ ملک میں ہنوز ہائی الرٹ جاری تھا۔ ہر سو ایک موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان شہداء کے گھروں میں ایک قیامت برپا تھی جس سے فضا نہایت ہی غمگین و بوجھل تھی۔ ایسے میں منظر تھا ایک گھر کا جہاں بڑے بڑے آرمی افسرز، میڈیا پرسن، دیگر اہم افراد کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ سب اس خوبصورت سے بنگلے کے ہریالی سے بھرپور وسیع و عریض لان میں تعزیت کے لیے جمع تھے، جس کے دروازے کے باہر دائیں جانب کرنل اسد نقوی کے نام کی مغرور تختی آویزاں تھی۔ پتھریلی روش پر مبنی لان سے متصل اندر کو جاتے راہ پہ دیکھو تو وہاں بیرونی ڈرائنگ روم سے آتی دروازے رونے کی آوازیں ہر ایک کا دل دہلا رہی تھی۔ نہیں، نہیں، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسد، میں تراب کے بنا نہیں جی سکوں گی۔ مجھے میرا بچہ لوٹا دیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے میرے جگر کا ٹکڑا لوٹا دیں۔ آبی، آبی میری جان، واپس آ جائے وہ تراب۔ آپ کی موم آپ کے غم کو نہیں سہ سکتی آبی۔ میرا بیٹا کہاں ہے اسد؟ یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ ان سے کہیں یہاں سے جائیں۔ میں جانتی ہوں آبی واپس آئیں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے لوٹ کر یہ مہینہ میرے ساتھ گزاریں گے۔ اسد، آپ جانتے ہیں میرے تراب کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سر تا پیر سیاہ چادر میں ڈھکی سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں، بکھرے بالوں کی چادر سے جھانکتی لڑے، کانپتے گلابی نتنے اور اپنے اکلوتی بیٹی کی محبت میں تڑپ کر بین کرتے لب ڈاکٹر مدیحہ کی اجڑی حالت کرنل اسد کا ضبط آزما رہی تھی، جو نہ جانے کس سبب سے کل سے اب تک تراب کے بچنے کی کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بھی کھل کر نہیں روئے تھے۔ مدیحہ سنبھالیے خود کو، ہمارے بیٹے نے جام شہادت نوش کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اب ہم یوں کمزور پڑ کر اپنے بیٹے کا سر جھکنے نہیں دے سکتے۔ آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ آپ ایک فوجی کی بیوی اور فوجی کی ماں ہیں۔ آج آپ کی تربیت کی وجہ سے میرے بیٹے نے اس عظیم مرتبے کو پایا ہے جس پانے کی حسرت ہر جوان کے بدن میں لہو کے ہمراہ دوڑتی ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ آپ یوں ہمت ہار جائیں گی تو پری کو کون سمجھائے گا؟ وہ ان کا سر سینے پہ ٹکائے انتہائی مبہم لہجے میں سرگوشی کرتے غم سے نڈال ڈاکٹر مدیحہ کو دلاسا دے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سفید لباس میں کونے پر بے سدھ بیٹھی پریہ کو سمائرہ نہ جانے کب سے رونے پر اکسا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے برف کی طرح جم چکی تھی۔ تمام رشتہ دار تراب کے لیے نالہ و فریاد میں مبتلا تھے۔ ان کے گھر میں قیامت خیز منظر برپا تھا۔ معمولی ملازم سے لے کر بڑے بڑے افسران، ہر کوئی تراب کے غم میں مغموم نظر آ رہا تھا۔ اس کی وردی، تمغے، ٹوپی، بیجز سب کی آنکھوں کو اشکوں سے لبریز کیے ہوئے تھے۔ صدمہ تو اس بات کا تھا کہ کیہان کی باڈی محفوظ رکھنے کی چاہت میں کیپٹن تراب نقوی کا جسد خاکی خود مٹ گیا تھا۔ 6 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے باوجود ان دونوں کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، جس کی وجہ سے ISPR نے اس کی شہادت کی خبر کی بھی چند گھنٹوں پہلے ہی تصدیق کر دی تھی۔ دوسری طرف CMH پشاور کے کوریڈور میں جواد فرش پر بے حال بیٹھا نہ جانے کب سے چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظر سے منظر نہیں ہٹ پا رہا تھا جب تراب تطہیر کو اس کے حوالے کر کے کیہان کی باڈی بچانے واپس اندر گیا تھا۔ سیاہ غلافی آنکھوں کے کناروں سے نمکین پانی کی باریک دھار بہتی اس کی داڑھی کو تر کیے چلی جا رہی تھی۔ اس کی رگ رگ میں اپنے بھائی کو کھو دینے کا غم سنسنا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کل کے دن میں واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کیہان کے لیے اپنی جان جھونکے میں ڈالنے سے بچا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اس کی محبت، اس کی تطہیر دلانا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ کچھ بھی تو نہیں کر سکا تھا۔ تراب دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ کر اونچی آواز سے روتے جواد اس وقت کہیں سے بھی ایک بہادر فوجی جوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس ایک ٹوٹا بکھرا بے بس بھائی تھا جس نے کل کے ہولناک دن اپنی جان سے عزیز بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جواد سر پلیز سنبھالیں۔ اسے اپنے آپ کو تکلیف دیتے دیکھ سرخ آنکھیں لے کھڑے عبداللہ اور یامین نے بروقت تھام کر خود میں بھیج دیا۔ بلا شبہ چاروں کے لیے کیپٹن تراب ان کی جان سے زیادہ عزیز تھا، لیکن کیسے خبر تھی کہ وہ ان سب کو بچا کر خود موت کے منہ میں کود جائے گا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ میں سب سے کیا کہوں گا؟ میں تطہیر کو کیسے سنبھالوں گا؟ وہ لڑکی مر جائے گی۔ اس کا کوئی نہیں بچا عبداللہ۔ ہم اس معصوم سے کیا کہیں گے؟ پلیز تراب سے کہو انہیں سزا نہ دے۔ ہم اس کی جدائی نہیں سہ سکتے۔
جواد کی ٹوٹی حالت عبداللہ اور یامین کا دل بھی ٹکڑوں میں بانٹ رہی تھی۔ شاید تو راب نقوی کو واقعی ادراک نہ تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کی جان ان پر تنگ کر گیا تھا۔ ابھی وہ تینوں پریشان حال وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو سنبھال ہی رہے تھے جب آپریشن تھیٹر کا شیشے سے بنا وسیع دروازہ انسانی سینسر محسوس کر کے درمیان سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور کچھ لمحوں بعد باہر آتے ڈاکٹرز نے جو خبر انہیں تطہیر کے متعلق دی وہ ان تینوں کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید کر گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جواد دھڑکتا دل لیے واپس گھٹنوں کے بل ڈہ گیا۔ 2 جنوری 2023۔ اس ہال نما کمرے میں ملگجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھا گیا طویل میز اور اطراف لگی کرسیاں انتہا دے رہی تھی کہ وہ کسی حساس ادارے کا میٹنگ روم تھا جہاں سینئر افسران کی اجازت اور خصوصی کارڈ کی تصدیق کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں کوئی تھا جو رات کے اس پہر اس آفس میں بلا اجازت داخل ہوا تھا، جسے دیکھ کر جہاں پاکستان انٹیلی جنس کمانڈر ان چیف جنرل رضا جعفری کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، وہیں ان کے برابر کرسی پہ براجمان وجود بھی کچھ ٹھٹکا تھا۔ چند ڈیوٹی پر مامور افراد بھی اسے روکنے پیچھے آئے تھے، مگر پھر جنرل رضا کے اشارے پہ وہ واپس دروازہ بند کیے چلے گئے۔ میں اس مشن کے لیے تیار ہوں۔ اونچی خط کاٹ پر خاکی رنگ وردی، چوڑے سے شانوں کی زینت بنے ستارے، کثرتی سینے پہ لگی منفرد و خوبصورت نام کی تختی، ماتھے پر نمایاں شکن، آنکھوں میں تسخیر کر دینے والا روب، گہری داڑھی اور منہ چکے احاطے میں گھرے وہ باہم پیوست عنابی لب، چہرے پہ تذبذب لیے وہ اس وقت ٹھیک ٹھاک بے چین اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی اس کا لہجہ اس کے چہرے کے بالکل برعکس تھا، مخصوص ٹھہرا ہوا مگر باروب انداز۔ "Are you sure, young man?" جنرل رضا نے خاصا محظوظ کن آنکھوں سے تائید چاہی، جس پر مقابل ایستادہ جوان نے داڑھ کو پیچھتے بائیں جبڑے کو مزید سختی سے بھینچتا سر اقرار میں ہلایا۔ "لیکن ہم کیپٹن کاشان کو ایز اے لیڈنگ کیپٹن فائنلائز کر چکے ہیں۔ انہیں اس اشتعال دلانے جیسے ایک اور پتا پھینکا، مگر وہ اسی متانت بھری سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کے ساتھ بیٹھے وجود پر ایک نظر ڈالتے ٹھہراؤ سے بولا، کیپٹن کاشان کو اتھارٹیز دینے کے باوجود بھی اگر آپ دونوں مجھے اس مشن پہ بھیجنے پر ضد ہیں تو یقیناً میرے کرنے لائق کچھ خاص تو ہوگا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، اسے مات دینا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ اس کے پراعتماد انداز پہ جنرل رضا اور برابر بیٹھے وجود کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ دونوں بخوبی جانتے تھے اسے کیپٹن کاشان کی طرح بڑا بننے کا بھوت سوار نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے کام کے احسن طریقے سے سر انجام پہنچانے پہ فوکس رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے آج ایجنسی میں ایک منفرد مضبوط مقام حاصل تھا۔ ایگزیکٹلی، آپ کے کرنے لائق کام بہت خاص ہے۔ اس بار جنرل رضا کے بجان کے برابر بیٹھے وجود نے ایک فائل آگے بڑھائی تھی، جسے سامنے ایستادہ جوان نے ذرا آگے کو جھک کر ملاحظہ کیا، لیکن جیسے جیسے وہ اوراق پلٹتا گیا اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ بائیں ہاتھ جس کے سہارے سے ٹیبل پہ جھکا تھا یکلختی سختی سے مٹھی میں بند ہوا، چہرہ ہلکا ہلکا گلابی پڑنے لگا، آنکھوں کی سنجیدگی بھی گہری ہو چکی تھی، سانسوں کی روانی بڑھ گئی تھی۔ "یہ سب کیا ہے؟ آپ دونوں کا اندازہ بھی ہے آپ دونوں کیا کرنے جا رہے ہیں؟" یہی تو اس کی خاصیت تھی کہ وہ چاہے کتنے بھی غصے میں کیوں نہ ہو اپنے بڑوں کے آگے آواز بلند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے دھیمے لہجے میں دبی گرراہٹ، ماتھے پہ موجود بل اور تنے جبڑے گواہی دینا کافی تھے کہ وہ اس وقت سبقے کس مرحلے پہ کھڑا تھا۔ "ہمیں بخوبی اندازہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔" جنرل رضا کی مسکراہٹ کی گہری سنجیدگی بدل چکی تھی، وہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ مقابل وجود کو کیسے آمادہ کرنا تھا۔ "I'm sorry sir، بٹ یہ سوال کرنا میرا فرض ہے اور حق بھی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ میں کاشان کے ساتھ مشن کروں، so I'm ready، بٹ میں انہیں اتنے حساس مشن پہ اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ She's not eligible for this۔ Correct your misconception کیپٹن۔ Firstly، ہم در حقیقت آپ کو کاشان کے ساتھ نہیں بلکہ ایجنٹ 5 کے ساتھ ان کے لیڈنگ کور ایجنٹ کے طور پر بھیج رہے ہیں، جس کے لیے آپ تھوڑی دیر قبل بنا کسی دباؤ کے حامی بھر چکے ہیں، سو اب آپ کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، ایجنٹ 5 کے اس مشن کے لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر سلیکٹ کیا ہے، بیکاز اس پوری ایجنسی میں فی الحال ان جیسے ٹیلنٹڈ اور جانباز کوئی نہیں ہے، اور یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کتنی اہل ہیں، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایجنٹ 5 کو آپ سے بہتر کوئی کور نہیں کر سکے گا، سو گو اینڈ گیٹ ریڈی فار دس مشن۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا مشن ہے جس میں انہیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ آپ اپنی ہیڈس کا سر کبھی جھکنے نہیں دیں گے اور اس مشن کو بخوبی انجام تک پہنچا کے ایجنسی کی تاریخ میں ایک نیا کارنامہ رقم کریں گے۔ ان کا حتمی انداز مجبوری نہیں صحیح مگر اپنا سر تائید کرنے پہ خم کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا فیصلہ آفیشلز کا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے آفیشلز کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔
کیونکہ ان کے فیصلے پتھر کی لکیر ہوا کرتے تھے جسے ہر ایک کو ہر قیمت پہ ماننا ہوتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آفیشلز کا نہ صحیح پر وہ ایجنٹ 5 کا دماغ بخوبی ٹھکانے لگا سکتا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا تھا۔ آل رائٹ، میں تیار ہوں سر، اس نے سنجیدگی سے کہتے کچھ آفیشل پیپرز پر دستخط کیے اور سلیوٹ کرتا جانے کو پلٹا، لیکن پھر ان کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ کیپٹن کاشان میں ابھی اتنی صلاحیتیں نہیں کہ بس ٹیم کو لیڈ کر سکیں، سو یہ ڈیوٹی اس بار بھی آپ کی ذمہ ہوگی کیپٹن۔ بس یہ ڈیوٹی آپ نے کاشان کے پس پشت اور دیگر ٹیم ممبرز کے سامنے نبھانی ہے۔ جنرل رضا کے برابر بیٹھے وجود کی دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہی جانے والی بات پہ ان کی سمت پچھ کیے کھڑے جوان نے گہری سانس فضا کی چپٹ کر کے انہیں گردن موڑ کر دیکھا۔ انداز ایسا تھا کہ جنرل رضا اپنی مسکراہٹ دبانے سر جھکا گئے، لیکن ان کے برابر بیٹھے وجود نے پلک تک نہ جھپکی تھی۔ تھینکس فار یور کائنڈنس کرنل اسد نقوی۔ وہ پھاڑ کھانے والا انداز ان کا شکریہ کرتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی کرنل اسد نے گردن موڑ کر جنرل رضا کو دیکھا جو اتنے سنجیدہ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اتنے شوخ مزاج تھے۔ مسکراہٹ سب کرنے کے چکر میں ان کا سفید چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ آپ محظوظ ہو رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے اب یہ جناب جا کے ایجنٹ 5 کی کلاس لیں گے۔ انہوں نے مستقبل کی پیشن گوئی کرتے اپنے پشت مکمل کرسی سے لگا دی۔ کلاس تو تب لیں گے نا جب ایجنٹ 5 انہیں یہاں ملیں گی۔ جنرل رضا کی بات پر کرنل اسد کی تمام فکر جیسے لمحے میں ہوا ہوئی اور وہ واپس سیدھے ہوئے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ اصفہان کے گھر۔ اصفہان صاحب نے آج اپنے گھر پری مشن پارٹی رکھی ہے۔ ریئلی؟ کرنل اسد نئے انکشاف میں متاسفانہ سر تھام کر رہ گئے۔ کیپٹن، اصفہان کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس ایجنسی کا ایک الگ ہی قسم کا نمونہ تھا جس کی پوری ایجنسی میں کوئی مثال نہ تھی۔ ہر وہ خوبی جو ایک سنجیدہ ایجنٹ میں ہونی چاہیے تھی اس لڑکے میں انکا تھی۔ اس لاباولی لڑکے کو دیکھ کر کبھی کبھی تو ایجنسی والے بھی شک میں پڑ جاتے تھے کہ وہ اتنے حساس ادارے میں کام کیسے کرتا تھا، لیکن در حقیقت یہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ کوئی اسے ایجنٹ سمجھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ انڈر ٹریننگ ایجنٹس کو تنگ کرنا، انہیں سینئر سے ڈانٹ پڑا کر نت نئی سزائیں دلوانا تو اس لڑکے کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شروع میں تو اس نے اپنی شرارتوں سے ایجنٹ 5 کا بھی رج کے جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن رفتہ رفتہ 2 سالوں میں وہ ایجنٹ 5 کا کتنا بڑا سپورٹر بن گیا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔